अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है इश्क महरम, जिसकी राइटर हैं उम्मे उमामा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 1 की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नावल है इश्क महरम, जिसके राइटर हैं उम्मे उमामा, और इस नावल को किताब नगरी की तरफ से पब्लिश किया गया है। स्टार्ट करते हैं। डोर बेल बजाने के चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुल चुका था और उसे देखते ही खतून के चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट आ गई। वसी, कैसे हो बेटा? इसे लेकर वो अंदर आ गई। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप शायद सो रही थीं, इसने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि इनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो भी सोकर उठी हैं। हाँ बस, आज काफ़ी देर हो गई है, मैं तो शायद अब तक सोती रहती अगर अभी तुम नहीं आते। अच्छा तुम बैठो, बताओ कुछ खाओगे? रकैया इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। नहीं, बस आपके हाथ की चाय पीनी है और भाभी को भी बुला दें, मैं इन्हें लेने के लिए आया हूँ। शहनाज तो कह रही थी फरहाद इसे लेने के लिए आएगा। भाई को ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना वही आते। शहनाज एक हफ्ते के लिए अपनी माँ के घर आई हुई थी। आज फरहाद से लेने के लिए आने वाला था, लेकिन ज़रूरी काम की वजह से इसने अपनी जगह अपने छोटे भाई वसी को भेज दिया। अच्छा रुको, मैं शहनाज को उठा देती हूँ, वो अपनी तैयारी कर ले और फिर तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। इनके जाते ही वो वहाँ मौजूद कमरे में लगी डेकोरेट चीज़ों को देखने लगा। जब चंद मिनट बाद रकैया हामती हुई इसके पास आई। वसी शहनाज को होश नहीं आ रहा, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। इनके कहने पर वो शहनाज के कमरे की तरफ भागा और अगले ही पल इसे अपनी बाहों में उठाकर घर से निकल गया। इसके पीछे पीछे रकैया घबराई हुई सी आ रही थी और दिल में अपनी बेटी और इसके होने वाली औलाद के लिए मुसलसल दुआ कर रही थी। फजर की अजान होते ही मोबाइल पर लगाया अलार्म शोर मचाना शुरू हो गया। कंबल के अंदर से अपना हाथ निकालकर इसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और अलार्म बंद कर दिया। कमरे में पहले की तरह खामोशी छा गई। नॉर्थ नाज़ाबाद में इस वक्त फजर की अजान का वक्त हो रहा था। इसने कंबल अपने ऊपर से हटाया और हर रोज़ की तरह जहन मुकम्मल बेदार होते ही इसे ये ख्याल आ चुका था कि वो अपने घर में नहीं है, वो अपने घर वालों के पास नहीं है, इनसे दूर है। सारी बातों को झटक कर इसने गहरा सांस लिया और अपनी जगह से उठकर वाशरूम में चली गई। शावर लेकर इसने नमाज अदा की जाए नमाज देकर किसने साइड पर रखी। जब नज़र साइड टेबल पर पड़ी, इस अंगूठी पर गई जिस पर बारीक सा P और W लिखा हुआ था। यह अंगूठी इसकी थी, लेकिन इसने एक बार के अलावा कभी इसे नहीं पहना था। कभी कभी इसका दिल चाहता कि इसे फेंक दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये अंगूठी इसके घर वालों की याद दिलाती थी जो इसकी जान से अजीज़ खाला ने इसे दी थी। अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेल कर इसने अपने बालों को ड्राई करके ढीला सा जूड़ा बनाया, मफलर स्टाइल में दुपट्टा डाला और अपना कोट और सामान उठाकर घर से निकल गई, क्योंकि इसकी ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही इन दोनों के चेहरे पर मौजूद परेशानी खत्म होकर अब इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट आ चुकी थी। और मेरी बेटी कैसी है? रकैया ने आगे बढ़कर शहनाज के बारे में पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक है और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे बेबी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। इन्हें तसल्ली देकर डॉक्टर ने इन्हें अपने पीछे आने का कहा। नर्स डॉक्टर समीना कहाँ हैं? अपने पेशेंट्स को चेक करके इसने नर्स से डॉक्टर समीना के बारे में पूछा। डॉक्टर, वो अपने कैबिन में है। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर समीना के कैबिन की तरफ बढ़ गई, जहां वो अपने कैबिन से निकल रही थी। इनके साथ एक मर्द और औरत खड़े थे, जिनकी पुश्त इसकी तरफ थी। वो वही थोड़े फासले पर खड़ी होकर इनके जाने का इंतजार करने लगी। वसी मुड़कर जाने लगा जब नज़र थोड़े फासले पर खड़ी लड़की की तरफ गई और इसके कदम अपनी जगह जम गए। इस पर नज़र पड़ते ही सुन तो परीक्षे भी हो चुकी थी, लेकिन फौरन होश में आते ही वह उल्टे कदमों में वापस वहां से भाग गई। बड़ी रुको। वसी तेज से इस कदम उठाता इसके पीछे भागा और इसकी आवाज़ सुनते ही पीछे के भागते कदम मजीद तेज हो गए। वह तेजी से भाग रही थी, इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। घर हॉस्पिटल के करीब ही था, इसलिए 5 मिनट भागने पारी वो घर पहुंच चुकी थी। घर में दाखिल होने से पहले इसने मुड़कर पीछे देखा, वहाँ वसी नहीं था। अपने आप को नॉर्मल करके वो लॉक खोलकर अंदर चली गई, ये जाने बिना कि वसी थोड़ी फासले पर दूसरे घर की ओट में छुप कर वसी इसकी हर हरकत देख रहा था। काफ़ी देर इसका जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा पड़ा था। क्या इसने जो किया वो ठीक था? बिल्कुल भी नहीं, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी कोने में बैठी बस पुरानी बातें सोच रही थी।
और इसी तरह सोचती रहती अगर डोर बेल ना बजती। डोर बेल की आवाज़ सुनकर इसका दिल जोरों से धड़का, जहाँ पर भला कौन आ सकता था। धड़कते ही दिल के साथ इसने दरवाज़ा खोला और इसका अंदाज़ा सही था, वहाँ वसी समेत इसके सब घर वाले मौजूद थे। 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज़ पर आनी, चेहरा मेरा पीस न रानी, देखेगा तो खा जाएगा सो झटके। फुल आवाज़ में गाना चल रहा था। लाउंज में शोर मचा हुआ था। वहाँ मौजूद सब लड़कियाँ ऐना को देखकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रही थी, जो कमर के गिर्द कस के दुपट्टा बांधे महारत से डांस कर रही थी। बस करो लड़कियों, जाओ जाकर खाना खा लो, कब से इस खेल में लगी हुई हो। अम्मा जान जो भी वहाँ पर आई थी इन सब को देखकर कहने लगी, क्योंकि वो सब काफ़ी देर से यही काम कर रही थी। हमें भूख नहीं है अम्मा जान। ऐना ने इन लड़कियों के दरमियान बैठकर अपनी दादी को देखते हुए कहा। हाँ, कल आप ही जा रही हैं, जितना वक्त मिल रहा है हमें इनके साथ गुजारने दीजिए। प्रीशा ने हिफ्जा के गले में बाहें डालते हुए कहा, जिस पर हिफ्जा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मेरे दूर जाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वसी आ जाए तुम्हें तो मैं अपने पास बुला लूँगी। वसी का नाम सुनकर जहाँ ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, वहीं इसका नाम प्रेशी के साथ सुनकर वो मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अलमास बेगम हिफ्सा और प्रेशी की खाला थी, जिनके 3 बेटे थे, फरहाद, एहसान और वसी। इनका इरादा अपने तीनों बेटों के लिए इसी घर की लड़कियां लेने का था, लेकिन उन्होंने आज तक अपने बच्चों के साथ किसी मामले में ज़बरदस्ती नहीं की थी और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इनके पूछने पर फरहाद ने अपने क्लासमेट शहनाज का नाम ले लिया और एहसान ने हिफ्सा का। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे और बेकौल एहसान के इसे हिफ्सा से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था, इसलिए इसकी चॉइस वही थी और वसी के लिए इन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी कि वसी बचपन से प्रेशियो को पसंद करता है। फरहाद और शहनाज की शादी इनकी पढ़ाई मुकम्मल होते ही हो चुकी थी, जबकि अलमास बेगम का हिफ्सा और एहसान के बारे में भी यही ख्याल था कि इनकी शादी इनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हो, और ऐसा ही हुआ था। हिफ्जा की ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ौरन ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अलमास बेगम का इरादा प्रीशी और वसी की शादी भी इन्हीं के साथ करने का था, लेकिन वसी इस बात से इनकार कर चुका था। वो चाहता था कि प्रीशी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल कर ले, जो कि होने वाली ही थी, और जब तक वो खुद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके कनाडा से वापस आ जाता। इसका बीबीए के लास्ट ईयर चल रहा था और इसके इम्तहान होने वाले थे, इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आया था। जहाँ हिफ्सा को हमेशा एहसान के नाम से चिढ़ाया जाता था, वहीं प्रीशी को भी वसी के नाम से ही ये सब कुछ सुनने को मिलता था। ऐना जानती थी कि प्रीशी और वसी एक दूसरे के साथ मनसूब है, लेकिन फिर भी वो खुद को इसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई। वसी इसका अच्छा दोस्त था, लेकिन इसने कभी ऐना को इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से वो इसे देखती थी। इसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई थी और ना ही कभी अपने रवैये से किसी को ऐसा महसूस होने दिया था जिससे कोई भी इसके दिल का हाल जान पाता। वो बस रब से दुआ करती थी कि वसी का ख्याल इसके दिल से निकल जाए, क्योंकि वो किसी और का था और वो खुद भी अपने दिल में बस अपने महरम को रखना चाहती थी। लेकिन जब भी वो अपने दिल से वसी की मोहब्बत निकल जाने की दुआ करती थी, इसे वसी मज़ीद अपने दिल के करीब महसूस होता था। जी नहीं, अपना वसी अपने पास रखे, मुझे नहीं करनी इस बंदर से शादी। गलत बात पड़ी, हम तो आपके इंतज़ार में बैठे हैं और आप कह रही हैं आपको बंदर से शादी नहीं करनी। वैसे मैं बंदर कहाँ से लगता हूँ? वसी की आवाज़ सुनकर इन सब ने हैरत से इस आवाज़ की तरफ देखा, जहाँ ब्लैक जीन्स और जैकेट में वो खूबरू मर्द खड़ा गहरी नज़रों से प्रीशी को देख रहा था। वसी, तुम कब आई? इसे देखकर हिफ्जा अपनी जगह से उठकर खुशी खुशी इससे मिली। बस जब मेरी शान में डॉक्टर पढ़ी कसीदे पढ़ रही थी। अपनी बात कहते हुए इसने दोबारा प्रीशी की तरफ देखा और वहाँ बैठी अम्मा जान से मिलने लगा। जब प्रीशी उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि भले वसी सबसे मिल रहा था, लेकिन नज़रें इसी पार्टी की हुई थी जो इसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। शादी का दिन था, हर तरफ गहमा गहमी थी, बारात आने वाली थी, इसलिए सब लड़कियां हाथों में फूलों की प्लेट पकड़े इंतजार में खड़े थे। लेकिन सबको प्लेट थमाकर वो बेचारी खुद खाली हाथ रह गई थी, इसलिए पिछली तरफ चली गई जहाँ पर फूल रखे हुए थे ताकि अपने लिए भी फूल ले सके। वो फूलों की टोकरी लेकर जा ही रही थी जब अचानक वसी इसके सामने आ गया। पहले तो अचानक इसे अपने सामने देखकर वो घबराई, लेकिन फिर खुद पर काबू पाकर इसे डपटने वाले अंदाज में कहा, क्या मसला है? मसला मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। जार जब से आया हूँ, मजाल है कि तुम 5 मिनट भी अकेली मेरे साथ बैठी हो। मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे पास बैठने के अलावा और भी बहुत काम है। अपनी बात कहकर वो जाने लगी जब वसी इसके सामने आ गया और दूसरी तरफ से जाने लगी जब वसी ने फिर वही हरकत की। वो बार बार इसके सामने इसके रास्ते में आ रहा था। वसी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी प्लीज़ मुझे जाने दो, बारात आने वाली होगी।
اس نے منت بڑے انداز میں کہا اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی بارات آنے والی تھی تو پریشا کو وہیں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ ویسے اسے بھی بارات کے ساتھ ہی آنا تھا، لیکن پریشا کو دیکھنے کی جلدی اور اس سے بات کرنے کو بے چینی نے اسے پہلے ہی جہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فالتو، خود سے بڑبڑاتی ہی وہ جا رہی تھی جب اینا اس کے پاس آ گئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اسی پر غصہ ہے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں اب وہ نہیں تھا۔ کون لوفر؟ خیر جو بھی تھا، چھوڑو اسے اور چلو میرے ساتھ۔ بارات آ گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اینا اسے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر چند گھنٹوں بعد حفصہ رخصت ہو کر اپنے پیا گھر چلی گئی۔ شادی تقریبات ختم ہوتے ہی سب پھر سے اپنی اسی روٹین میں آ گئے اور دن تیزی سے پار لگا کر اٹھ گئی۔ پریشا کی ہاؤس جاب مکمل ہو چکی تھی اور وسیع بھی اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے آنے والا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی الماس بیگم اسے وسیع کے نام کی انگوٹھی پہنا کر جا چکی تھی جس پر باریک سا پی اور ڈبلیو لکھا ہوا تھا، لیکن اسے اس سب سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے اس رشتے کی وجہ سے وہ تو پہلے ہی پریشان رہتی تھی اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ سائمہ بیگم کے ایکسیڈنٹ نے کر دیا۔ وہ اور پریشا شاپنگ پر گئی تھی جب ایک تیز رفتار ٹرک انہیں ٹکر مار کر چلا گیا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر انہیں ہاسپٹل لائی تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو انفارم کر دیا تھا، جو اس کی بات سنتے ہی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ سب اسے سمجھا رہے تھے، چپ کرا رہے تھے، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی اور جب تک روتی رہی جب تک سائمہ بیگم کو ہوش نہیں آیا۔ اس کی شادی کے بعد جو دبی دبی وہ سائمہ بیگم کے صحتیاب ہوتے ہی پھر سے اٹھ چکی تھی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلا وسیع سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے سائمہ بیگم کو اپنا انکار سنا دیا، جس کے بعد اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ چکی تھی اور ساتھ یہ تاکید بھی کی گئی کہ اسے آئندہ ایسی بات اپنے ذہن میں بھی نہیں لانی چاہیے۔ اب بھی ان کی طرف سے مایوس ہو کر وہ ظفر صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے باپ سے کہہ سکے کہ اسے وسیع سے شادی نہیں کرنی یا پھر انہیں حقیقت بتا دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ اس کی شادی کو لے کر ان کے چہرے پر پھیلی خوشی اس سے کچھ کہنے سے ہی نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے وسیع سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ ہیلو وسیع، میں بڑی بات کر رہی ہوں۔ ایسا مت بولا کرو، مجھے رونا آتا ہے۔ کیا بڑی اتنی خوفناک ہوتی ہے؟ اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو پریشا اسے اچھی خاصی سنا چکی ہوتی، لیکن اس وقت اس کا ذہن ان باتوں کی طرف تھا ہی نہیں۔ وسیع پلیز، میں سیریس ہوں۔ تو میں نے کہا مذاق کیا۔ وسیع، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے کہنے پر دوسری طرف گہری خاموشی چھا چکی تھی، لیکن چند سیکنڈ بعد اسپیکر میں وسیع کے کہے کی آواز سنائی دی۔ او مائی گاڈ بڑی، میں تو ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، لیکن تم نے تو دل پر ہی لے لیا۔ اوکے، تم بہت خوبصورت ہو، بلکہ اپنے نام کی طرح ہو۔ اس کی باتیں وسیع کو مذاق لگ رہی تھی۔ وہ اور کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید اس کے کمرے میں کوئی آ چکا تھا، اس لیے اس نے بات کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے حفصہ سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ بھی اسے ہی سمجھا کر چلی گئی، تو اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، گھر کا ماحول اسے گھٹن زدہ لگ رہا تھا، اور اس سب میں اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی۔ اسے بس گھر سے دور جانا ہی اس سب کا حل لگا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کراچی میں ہی رہتی تھی اور گھر چھوڑ کر بھی وہ اسی شہر میں رہی۔ فرق بس اتنا تھا، اس نے علاقہ بدلا تھا۔ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی، اس گھر کے قریب ہی موجود ہاسپٹل میں وہ جاب کرنے لگی۔ اسے گھر چھوڑے ہوئے چند ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی پوری فیملی، سب رشتہ دار یہیں موجود تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اسے ڈھونڈ ہی لیں گے، اور شاید وہ کبھی آ چکی تھی۔ یہ کیا بے وقوفوں والی حرکت تھی؟ مجھے جواب دو پریشا شاہ۔ وہ لوگ اسے گھر واپس لے کر آ چکے تھے اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح ان سب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب ظفر صاحب کی چنگارتی آواز اسے سنائی دی۔ بھائی بچی ہے، اسے ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے اسے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھیں۔ ظفر صاحب نے ظفر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اسے نرمی سے بات کرو، جو اپنی شادی کے دنوں میں گھر چھوڑ کر ہمیں رسوا کرنے کے لیے چلی گئی، اور اسے ذرا اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کے جانے سے اس کی بہن کی اور ہماری زندگیوں میں کیا اثر پڑے گا۔ لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ تو شکر ہے کہ الماس ایسی نہیں ہے، وہ حفصہ کو کچھ کہتی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ان سب باتوں کے تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر دیتا۔ بابا، اس نے آنسو ضبط کر کے کچھ کہنا چاہا، لیکن ظفر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ بہت نازوں میں پالا تھا میں نے تم دونوں کو، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے پریشا شاہ۔ میں ان کی پڑی سے پریشا شاہ بن چکی تھی۔ میں آج ابھی اسی وقت تمہارا اور وسیع کا نکاح کرواؤں گا۔ ان کی بات سن کر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور پہلے انہیں پھر وسیع کی طرف دیکھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید وسیع اس شادی سے انکار کر دے گا۔ بھلا وہ کیسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جو اسے شادی سے پہلے چھوڑ گئی اور اتنے ماہ سے پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ اسے امید تھی کہ وسیع انکار کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر تو سکون پھیل چکا تھا، جیسے یہی تو اس کی بھی مرضی تھی۔ میں وسیع سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے کہنے پر ظفر صاحب نے بمشکل اپنے اشتعال کو قابو میں کیا۔ بیٹا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ الماس بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، لیکن اس کے
اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی بتاؤ تمہیں نکاح کیوں نہیں کرنا؟ یہ آواز مظفر صاحب کی تھی اور اسے ہر کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے جاننا چاہ رہا تھا کہ اسے نکاح کیوں نہیں کرنا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بڑی بتا دو بیٹا، بولو۔ سب کی آوازیں جیسے اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی وہیں وسیع کی تو جیسے دنیا ہی لوٹ چکی تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا، دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا، میرے سائیاں جی آج میں نے بریک اپ کر لیا، میرے سائیاں جی آج میں نے بریک اپ کر لیا، صبح سویرے اٹھ کے میں نے یہ سب کر لیا۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی اور گانا گانے کے ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ آج اس کی ٹیچر کی بات پکی تھی اور اس وجہ سے اب وہ اسے پڑھانے نہیں آئیں گی، اور وہ صدا کی پڑھائی چھوڑ اسی بات کی خوشی منا رہی تھی۔ اسے پڑھنے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا۔ بابا سائیں کی خواہش تھی کہ وہ خوب پڑھے لکھے، لیکن اس کا پڑھائی کی طرف لگاؤ نہ دے کر انہوں نے یہی درخواست کر دی کہ وہ اپنا انٹر مکمل کر لے، کیونکہ میٹرک جو اس نے بامشکل پاسنگ نمبر لے کر پاس کی تھی، اس کے بعد اس کا مزید پڑھائی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیکن بابا سائیں کے کہنے پر اس نے زبردستی خود کو مزید 2 سال کی پڑھائی کے لیے تیار کر لیا۔ اسے جو بھی ٹیوشن پڑھانے آتا وہ اسے اتنا تنگ کرتی کہ وہ خود ہی بھاگ جاتا، اور اگر وہ نہیں بھی بھاگتا تو وہ خود یہ کہہ کر بھگا دیتی کہ اس کے پڑھانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج وہ ایسا ہی کرتی آئی تھی، لیکن اس بار جو اس کی ٹیوشن ٹیچر تھی وہ کافی سخت تھی، جنہیں اماں سائیں یہ حکم بھی دے چکی تھیں کہ اگر یہ نہ پڑھے تو اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرنا، اور وہ بالکل ایسا ہی کرتی تھی۔ لیکن اب وہ نہیں آنے والی تھی کیونکہ ان کی شادی جو ہونے والی تھی، اور وہ بھی جانتی تھی کہ اتنی خوشی تو ثانی جی کو بھی اپنی شادی کی نہیں ہو رہی ہوگی جتنی اسے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے ہر سوال کے چھوٹے چھوٹے پرچے بنا لیے تھے۔ اس وقت عباس وہ اپنی خوشی میں مگن تھی جب اسے کسی کی دہاڑتی آواز سنائی دی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کی آواز سن کر قصوہ نے ہڑبڑا کر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ چہرے پر موجود گھنی سیاہ مونچھوں کو اس نے تاؤ دیا ہوا تھا۔ گندمی رنگت اور سیاہ قمیض شلوار پر اس نے کریم کلر کی شال ڈالی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ خوبرو مرد اپنی لال سرخ ہوتی آنکھوں سے قصوہ شاہ کو گھور رہا تھا۔ کیا ہے جیسا؟ وہ اسیم لالا، میں تو اسے دیکھ کر وہ الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا وہ کس بات کے لیے اتنا ناچ گانا ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اپنا سارا ڈر کھو بلا کر قصوہ نے اسے بھی اپنی خوشی بتا دی۔ ارے آپ کو پتہ ہے استاد جی کی بات پکی ہو گئی ہے، میں تو بس اسی لیے خوش ہو رہی تھی۔ اچھا ہو گئی تم خوش؟ 2 دن بعد پیپر ہے تمہارے، بتاؤ پہلا کون سا ہے؟ اردو۔ اس نے تکا مارا تھا۔ ویسے بھی سامنے کھڑے شخص کو کیا پتا کہ اس کا کون سا پیپر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسیم شاہ تھا جو قصوہ شاہ کی ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اردو نہیں، انگلش ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں مطلب وہی تھا، اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور قصوہ اسے منع بھی نہ کر سکی۔ ویسے بھی منع کرتی بھی تو کون سی اس کی سننی تھی۔ کسی کو میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ اپنے پیر پٹک کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلایا تھا؟ عفان شاہ نے دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر انہوں نے اپنا سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں یاد دلانا تھا۔ کیا یاد دلانا تھا بابا سائیں؟ آج کی تاریخ۔ بابا سائیں میں جانتا ہوں آج کیا تاریخ ہے۔ عفان شاہ نے ناسمجھی سے کہا، تو کیا اس لیے انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ اگر یہ یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ 2 دن بعد تمہاری بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی، اور تمہارے کہے کے مطابق تم اسے 21 سال کا ہوتے ہی اسے حویلی لے آؤ گے۔ دادا سائیں کی بات سن کر عفان شاہ خاموش ہو چکے تھے۔ بابا سائیں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو عفان شاہ، دادا سائیں نے انتہائی غصے میں کہا۔ جی بابا سائیں، میں مکر رہا ہوں، انہوں نے اقرار کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے خود کہا تھا جب تمہاری بیوی ہماری پوتی کو لے کر یہاں سے گئی تھی، تم نے کہا تھا کہ جب وہ 21 سال کی ہو جائے گی تو تم اسے واپس حویلی لے آؤ گے اور عالم شاہ اور اسے رشتے میں باندھ دیا جائے گا۔ مجھے سب یاد ہے بابا سائیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ آپ اس بچپن کی منگنی کی بات کر رہے ہیں جو کسی کو یاد نہیں، یہاں تک کہ عالم کو بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی بھی اس ماحول میں گزارا نہیں کر سکتی، اور عالم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمارا عالم شاہ تمہاری بیٹی کے لائق نہیں؟ وہ غصے سے داڑے تھے۔ بابا سائیں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ اب اس رشتے کو بھول جائیں۔ وہ تو اپنی
कह कर जा चुके थे, लेकिन दादा साईं का गुस्से से खून खोल रहा था। इनका बेटा तो अपनी बात से मुकर चुका था और वो जानते थे कि अब सिर्फ आलम शाह ही है जिनकी पोती को इनके पास लेकर आएगा। यही सब सोचते हुए उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। करमदीन इनकी गसीली आवाज़ सुनकर करमदीन भागता हुआ इनके पास आया। हुक्म शाह साईं, आलम शाह को बुलाओ, वो तो शहर गए हुए हैं। करमदीन ने नजरें झुकाकर अदब से कहा, वो जैसे ही आए इसे मेरे पास भेजना। इनका गुस्से से बुरा हाल था और जैसा अब ऐसे ही रहना था जब तक आलम शाह इनके पास नहीं आ जाता। बालों की ऊंची पौनी बनाए हर तरफ नजरें दुराकर वो तेज तेज साइकिल चलाती हुई अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। फ्लावर शाह पर रुककर इसने फूल खरीदे और साइकिल के आगे लगी बास्केट में डाल दिए। नजरें सामने बने कैफे की तरफ गई, जहाँ से अगर छोटू इसे देख लेता तो भागकर इसके पास आ जाता। शुएब कैफे की मालकिन रोजीना का बेटा था, जिसे वो छोटू कहती थी। घर पर किसी के ना होने की वजह से रोजीना इसे अपने साथ लाती थी और वह अपना काम करती रहती और छोटू कैफ़े के बाहर खेलता रहता था। और एक दिन इसी तरह खेलते खेलते वो काफ़ी दूर निकल आया था और इस बात का एहसास होते ही रोना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसे कैफ़े का रास्ता नहीं पता था। ऐसे में इसे रोता देखकर वो ही इसे कैफ़े का नाम बताने पर इसे कैफ़े छोड़कर आई थी, जिसके बाद से वो रोज़ इस रास्ते से गुजरती थी। इसकी रोजीना के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और छोटू के साथ भी। जहाँ छोटू इसका दोस्त था, वहीं छोटू के लिए आयरा शाह भी इसकी मोस्ट फेवरेट पर्सन थी। वो जाने ही वाली थी जब इसे देखकर छोटू कैफे से निकलता हुआ खुशी खुशी इसकी जाना पड़ा। आयरा, वो भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा था जब अचानक एक ब्लैक परेडो ने इसे टक्कर मारी और वो दूसरी तरफ जा गिरा। इसे देखते ही आयरा भागती हुई इसकी जानब लपकी और इसका सारा अपनी गोद में रख लिया। वो बेहोश हो चुका था। शुएब की और इसके कपड़े खून में लित हो चुके थे। इसने अपना मफलर उतार कर इसकी खून वाली जगह पर रख दिया और मुड़कर खूनख्वार नजरों से ब्लैक पराडो में मौजूद इस शख्स को देखा जो अपनी गाड़ी से उतरकर इसी तरफ आ रहा था। वह खूब रूह चौड़ा मर्द इसी तरफ आ रहा था। इसने सफ़ेद कमीज शलवार पर भूरे रंग की शाल ओढ़ी हुई थी, जिस चेहरे पर घनी घनी दाढ़ी मूछें थी और सफ़ेद पेशानी पर कई बाल नमूदार थे। तुम गाड़ी में बैठने वाले ज़मीन पर चलने वालों को किरेम कोरे समझते हो, कुछ नहीं देखते, बस इन्हें रौंद कर चले जाते हो। इसके करीब आते ही आयरा ने सख्त लहजे में कहा, जिससे आलम शाह की सफ़ेद पेशानी पर मौजूद बल में इजाफा हो चुका था। देखो लड़की, मुझसे ज़्यादा जुबान दराजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर देखो लड़की, मुझसे ज़्यादा जुबान दराजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी गलती इस बच्चे की है। इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है और अब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे। आयरा के कहने पर आलम शाह ने गुस्से से इसे घूर कर देखा। हॉस्पिटल तो वह इस बच्चे को वैसे भी लेकर ही जाता, लेकिन मर्दों के सामने इस तरह बात करने वाली लड़कियां इसे हरगिज़ पसंद नहीं थी। इसका बस चलता तो ऐसी लड़कियों की ज़बान खींच लेता। आयरा के कहने पर अब सब इसके सर पर खड़े होकर इसे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने का कह रहे थे। रजीना भी घबराई हुई बाहर आई। शायद किसी ने इसे शुएब की हालत बता दी थी। इसने रोते हुए अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। आलम शाह ने इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया। रजीना खामोशी से इसकी गाड़ी में बैठ गई। इसे इस वक्त बस जल्द से जल्द अपने बेटे को हॉस्पिटल भेजाना था। इनके जाते ही आयरा ने गहरा सांस लिया। नजर अपने कपड़ों पर गई जिस पर खून लगा हुआ था। सोचा घर जाकर बदल ले, लेकिन फिर अपना इरादा तर्क करके वापस साइकिल ही जन्म चलाने लगी जहाँ इसे जाना था। नर्स डॉक्टर प्रीशे कहाँ हैं? हॉस्पिटल में दाखिल होकर इसने प्रीशे के बारे में पूछा तो वो आज नहीं आई हैं। क्यों? जी मुझे नहीं पता। नर्स अपने छाने चुकाकर वहाँ से चली गई, जबकि आयरा इस सोच में गुम हो चुकी थी कि आज प्रीशे हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। हो सकता है शायद इसकी तबीयत खराब हो। जो सोच आते ही इसने अपना फ़ोन निकाला। इसका इरादा प्रीशे को फ़ोन करने का था, लेकिन मोबाइल पर पहले ही इसका मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं अपने घर वालों के साथ जा रही हूँ, फ्री होकर तुमसे फ़ोन पर बात करूँगी। वो जानती थी कि इसकी हॉस्पिटल में गैर मौजूदगी देखकर आयरा ज़रूर इसके घर जाएगी, इसलिए इसने इसे पहले ही मैसेज कर दिया था जो इसने अभी देखा था। गहरा सांस लेकर वो वहाँ से जाने लगी जब मुड़ते हुए इसकी टक्कर चिढ़ाने वजूद से हुई। अपना माथा से हिलाकर इसने गौर से इस शख्स को देखा जो खुद गुस्से से इसे ही देख रहा था। तुम? इसे फिर से सामने देखकर आयरा ने हैरत से कहा। हाँ मैं। आलम ने दांत पीसते हुए कहा, जिसे जैसे इसका बस चलता तो आयरा को ही चबा जाता। तुम पीछा कर रहे हो मेरा? लड़की, तुम पर मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, तो बेहतर है कि मेरे सामने से चली जाओ। आयरा ने जो एक बात इसमें देखी थी वो था इसका डिम्पल, जिसके बाएं गाल पर पड़ रहा था। इसकी दाढ़ी मूछें बेइंतहा घनी थी, जिसमें इसका गहरा डिम्पल साफ दिख रहा था, और वो इतना गहरा था कि इसके हल्के से कुछ कहने पर भी नमूदार हो रहा था। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है? मुझे बदतमीज़ी दिखाने पर मजबूर मत करो। पता है क्या, तुम दिखने में काफ़ी सुलझे हुए इंसान लग रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा मुंह खुलता है ना इसमें से लफ्ज़ निकलते हैं तब हकीकत सामने आती है। तुम्हारे लहजे से साफ पता चल रहा है कि तुम बामुश्किल 5वीं पास हो।
تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ میں کتنا بڑا ہوں؟ بہتر ہوگا کہ آئندہ میرے سامنے نہ ہو، ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہ عالم شاہ کس مصیبت کا نام ہے۔ اسے کہنے پر آئرا نے ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی ہوں مسٹر پانچ جماعت، دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر اپنے قدم روک کر اس نے مڑ کر عالم کو دیکھا جو غصے سے گھورتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئرا نے اپنا ہاتھ ہلا کر اسے بائے کیا جس سے وہ مزید تپ چکا تھا، اس لیے اپنا غصہ ضبط کر کے وہاں سے چلا گیا، جس پر آئرا بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کتابیں کھولو، اس کے بیٹھتے ہی اسیم نے حکم دیا، جس پر منہ بناتی ہوئی بھی اس کا کہا گیا سبجیکٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نہیں، کم از کم اتنی تیاری تو کروا ہی سکتا ہوں کہ تم پیپرز میں پاسنگ نمبر لے لو۔ میں تمہیں امپورٹنٹ سوال یاد کروا دوں گا، اور جب تک تمہارے پیپر نہیں ہوتے تب تک تم روز میرے پاس بیٹھ کر 3 گھنٹے پڑھو گی۔ اس کی باتیں کسوا کا سر گھما رہی تھیں۔ نہیں نہیں، آپ کیوں میرے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں اپنی تیاری خود کروں گی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنا سر کھپانے کا۔ چچا سائی نے کہا ہے کہ اب تمہاری ٹیوشن ٹیچر نہیں آئیں گے، اس لیے تمہارے پیپرز تک میں روز 3 گھنٹے تک تمہاری یہ شکل دیکھوں؟ یہ والا سوال میں سمجھا رہا ہوں، مجھے پھر یاد کر کے سناؤ۔ اسیم نے جرنل اس کے سامنے رکھ کر اسے وہ سوال سمجھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اسے کچھ پلے نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اس نے اسے دوبارہ وہ سوال سمجھایا جو اس بار اسے سمجھ آ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی یہی کہا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اسے یہی لگا کہ شاید اس چیز سے وہ تنگ آ کر اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اس کے 4 بار پوچھنے پر بھی وہ اسے اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا، جس کے بعد اس نے غصے سے اس جرنل کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو بتا دو۔ نہیں شکریہ، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے ہی 4 بار سن کر وہ اچھی خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ بعد مجھے اس کا جواب سناؤ۔ اس کی بات جیسے اس نے ہوا میں اڑائی تھی، اور جلدی جلدی ٹائم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کی یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ 15 منٹ تک وہ بس اپنے سامنے لکھے سوال اور اس کے جواب کو گھورتی رہی۔ جب 15 منٹ مکمل ہوتے ہی اسیم نے جرنل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سناؤ۔ وہ یاد نہیں ہوگا اسیم لالا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ سیریسلی کسوا، تمہیں یہ ایک پیج کا سوال بڑا لگ رہا ہے؟ پرائمری کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو تم، پلیز اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، جس پر اسیم نے سوال کے مین پوائنٹس نکال کر اسے دے دیا، اور اسے اس کے دیتے ہی وہ ہل ہل کر رٹے لگانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا بنا جب سوال سنے تو وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اس لیے یہاں بیٹھنے سے بہتر تھا وہ جلدی سے رٹے لگا کر اسے سوال سنا کر چلی جاتی۔ ہو گیا، اس نے خوشی خوشی اسے جرنل دیا، لیکن اس کے پوچھتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ ذہن میں چند لفظ یاد تھے، وہی سنا دی، جس پر اس نے جرنل واپس اس کے پاس رکھ دیا۔ ٹھیک سے یاد کرو۔ اور پھر 5ویں مرتبہ سنانے پر اس 7 لائن کے سوال میں اس کی صرف 12 غلطیاں نکلی تھی، جو کسوا کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایک اور بار یاد کرو۔ نہیں پلیز، نہیں، اتنا اچھا تو سنایا ہے، 7 لائن کا سوال تم نے مجھے 5 بار سنایا ہے، اور وہ بھی غلطیوں سمیت 40 منٹ میں۔ نہیں، آپ کوئی دوسرا سوال یاد کروا لیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے کہنے پر اسیم نے دوسرا سوال اس کے سامنے کیا، اسے سمجھانے لگا، جبکہ واقعے میں اسے اپنے سامنے دوسرا سوال لگاتے دیکھ کر اس نے خود کو کوسا۔ امی سائیں ٹھیک کہتی ہیں، کسوا کب کہاں کیا بات بولنی چاہیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسے سوال سمجھا رہا تھا جس کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ اسیم کے سمجھانے کے بعد اس نے جلدی جلدی وہ سوال یاد کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی 25 منٹ کی محنت کے بعد بالآخر اس نے جواب یاد کر کے اس نے سنا ہی دیا تھا۔ وہ تیسرا سوال کھولنے والا تھا، لیکن کسوا کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی وہ اس کے سامنے ایک اور سوال یاد کرنے کی بات کرے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چلو جاؤ، اٹھاؤ سامان، اور کل ہم پورے 3 گھنٹے پڑھیں گے، اور یہ سوال میں تم سے پھر سے سنوں گا۔ اسے کہنے پر وہ اپنا سارا سامان خوشی خوشی بیگ میں ڈالتی اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہاں سے بھاگے، جبکہ اسیم نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ جی دادا سائی، کرم دین نے کہا تھا آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ اجازت ملتے اس نے دادا سائی کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، لیکن ان کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ کر اس کا منہ بن چکا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنانے پر دادا سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ عالم شاہ کو پڑھائی سے کتنی چڑ ہے۔ حویلی کے باقی لڑکوں نے اپنی پڑھائی شہر سے مکمل کی تھی، لیکن عالم شاہ نے نہیں۔ اس نے چیٹنگ کر کے میٹرک پاس کی تھی، بلکہ ہر کلاس ہی چیٹنگ سے پاس کی تھی، اس لیے اسے انگلش کے چند لفظوں کے علاوہ انگلش میں اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اس لیے سب کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا۔ بے قول دادا سائی کے، وہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، پڑھائی سے دور بھاگنے والے۔ ہاں بیٹھو جہاں پر۔ انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عالم، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہو چکی ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟
نہیں دادا صاحب، مجھے ایسا کچھ نہیں یاد۔ یہ بس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ مجھے معلوم تھا تمہیں یاد بھی کیسے ہوگا، وہ تمہارے بچپن کی بات تھی اور اس بات کا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ عالم، تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں ہی عفان شاہ کی بیٹی سے کر دی تھی۔ عفان چاچو کی بیٹی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو بس یہی پتا تھا کہ ان کی بیوی نے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جب وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا تھا۔ ہم سب نے بھی اس کی پسند کو قبول کر لیا، لیکن شاید اس کی بیوی مبشرہ نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ شہر کی لڑکی تھی جہاں اس حویلی میں اور حویلی والوں کے ساتھ وہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ اکثر عفان سے یہی کہتی تھی کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے ہمارا بیٹا ہم سے دور نہ ہو جائے، اس ڈر سے ہم نے اپنی 1 سال کی پوتی اور 10 سال کے پوتے عالم شاہ کو منگنی کے رشتے میں باندھ دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ ہماری پوتی کو لے کر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس خاندان میں رہے۔ ہم اسے واپس بلانا چاہتے تھے، لیکن عفان شاہ نے ہمیں روک دیا۔ اس نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی تو اسے اور اپنی بیوی کو خود حویلی لے آئے گا، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تم دونوں کا کوئی جوڑ ہے۔ اس نے ہم سب کو منع کیا تھا جب تک صحیح وقت نہیں آیا تھا تمہارے سامنے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا جائے، اور شاید یہی وہ صحیح وقت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کہاں رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے ڈھونڈو عالم شاہ، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا صاحب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ فکر مت کریں دادا صاحب، میں ڈھونڈ کر لاؤں گا آپ کی بہو کو بھی اور پوتی کو بھی، جو آپ کے عالم کی ہی دلہن بنے گی۔ مانگ ہے وہ عالم شاہ کی، اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم شاہ اپنی مانگ چھوڑ دے؟ 2 دن میں وہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اپنے پوتے کی بات سن کر دادا صاحب نے سکون بڑی سانس لی۔ انہیں پتا تھا اگر عالم شاہ نے 2 دن بولا ہے تو 2 دن میں ہی وہ ان لوگوں کو لے کر آ جائے گا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نگاہ میں ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی، وہیں وسیع کی تو جیسے دنیا ہی لوٹ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے، ظفر صاحب نے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ بابا، یہ سچ ہے، میں وسیع سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی۔ کب ہوا تمہارا نکاح اور کس کے ساتھ ہوا؟ یہ سوال مظفر صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ ان کا جواب دینے کی کیفیت میں بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ بڑی، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفصہ نے کیا تھا اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی جسے سنتے ہی سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ معتصم شاہ۔ بتاؤ بڑی، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفصہ نے کیا تھا، اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی جسے سنتے ہی سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ معتصم شاہ۔ سب نے مڑ کر اس کی وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اینا کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ رہی تھی، بس اس کی خوبصورتی سے کہیں اور دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ، بلیک ٹائی کے ساتھ بلیک جینس پہنی ہوئی تھی، وائٹ شرٹ کی آستین کو فولڈ کیا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں تھی۔ اس کا بلیک کوٹ اس کے پیچھے کھڑے اس کے گارڈ نے احتیاط سے پکڑا ہوا تھا۔ میں ہوں معتصم شاہ، اور یہ ہیں، اس نے پریشا کی طرف دیکھا، یہ ہے مسز معتصم شاہ۔ شٹ! اس نے غصے سے اپنی گاڑی کے ٹائر پر لات رسید کہ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ آس پاس کوئی مکینک بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بنا کسی گارڈ اور ڈرائیور کے تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو کال کی اور اسے اپنا موجودہ ایڈریس پر دوسری گاڑی لانے کو کہا، اور خود وہی کار سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اپنے قریب سے ایک آدمی کی آواز آئی، سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے معتصم کے قریب آ کر کہا، جس پر اس نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ آپ شاید مجھے پہچان نہیں رہے، میں ریحان ہوں اور آپ کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے صرف چند بار ہی ملے ہیں۔ آئی ایم سوری، لیکن نہیں سر، کوئی بات نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری کار خراب ہو چکی ہے، میں اپنے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ دوسری کار لانے والا ہوگا، تو آپ جب تک میرے ساتھ چلے، میری کزن کی شادی ہے، آپ جب تک وہاں بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ جا کر انجوائے کیجیے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ سر پلیز، آئی انسسٹ۔ اس کی اتنے اصرار پر معتصم اس کے ساتھ میرج ہال میں چلا گیا۔ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ اسے یہاں آنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اسے بٹھا کر ریحان خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن ہر کوئی بار بار اسے بلا رہا تھا۔ پلیز آپ جائیں، میں جہاں ٹھیک ہوں، معتصم نے اسے دیکھتے ہی کہا، جو اپنے کام چھوڑے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد معتصم ارد گرد دیکھنے لگا، جب نظر دور کھڑے بات کرتے لڑکے اور لڑکی کی طرف اٹھی۔ اس لڑکی نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور منت بھرے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جانے لگا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وسیع، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی پلیز مجھے جانے دو، بارات آنے والی ہوگی، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ٹوکری میں موجود پھولوں کی چند پتیوں کو ہاتھ میں لیا جب سامنے سے آتے شخص سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ گرتی وہ وجود سے سنبھال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھول کچھ
اس کے کپڑوں پر جبکہ باقی سارے زمین پر گر چکے تھے۔ تم نے میرے سارے پھول گرا دیے، بارات آنے والی ہوگی۔ اس نے صدمے سے اپنے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، جب پھول اٹھا لیتے ہیں؟ زمین پر گرے پھولوں کو دیکھ کر معتصم نے اپنا مفت مشورہ دیا، جبکہ نظریں بار بار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں تو آپ جناب کہہ رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو یہ تکلف پسند نہیں۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پریشا منہ کھولے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو آپ سے تم تک اور پھر نام پوچھنے تک آ چکا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے میرا نام جان کر؟ تعارف کروانا ہے؟ کلثوم اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ معتصم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا نام پڑی تھا۔ یہ بات وہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ دیکھ کر جان چکا تھا جس پر پڑی لکھا ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ میرج ہال سے باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے فون پر ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فالتو، خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ جا رہی تھی جب اینا اس کے پاس آ گئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اسی پر غصہ ہے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ نہیں تھا۔ کون لوفر؟ خیر جو بھی ہو، چھوڑو اسے اور چلو میرے ساتھ بارات آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اینا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا رفیق؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے ڈرائیور سے کہا۔ جب سے اس نے پریشا کو دیکھا تھا تب سے اس نے رفیق کو اسے ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس رات کو جب وہ پریشا سے ملا تھا، لیکن رفیق ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اور اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی میں سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ کراچی میں اس کی کمپنی تھی جسے وہ رسیم مل کر چلاتے تھے، جبکہ عالم شاہ گاؤں میں ہی موجود وہاں کے حالات دیکھتا تھا اور ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا۔ ہر ہفتے تو وہ گھر والوں سے ہی ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس ہفتے اس نے یہ کام بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اس لڑکی سے ملنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ نہیں سر سوری، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم، اس کا موڈ بدمزہ ہوگا۔ سر ہمیں اس لڑکی کا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا، ہم اسے کیسے ڈھونڈیں؟ رہنے دو، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اپنی بات کہہ ہی رہا تھا جب گاڑی کا شیشہ توڑتی گولی اس کے بازو پر لگی۔ گاڑی ان بیلنس ہو چکی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ رفیق نے فوراً گاڑی روک دی اور پیچھے دوسری گاڑی میں موجود اس کے کارز فوراً گاڑی سے اترے، لیکن گولی جس نے چلائی تھی اور کس طرف سے چلائی تھی اس کا انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ حویلی کے ہر شخص کے ساتھ آتا سائیں گارڈ کو ان کی حفاظت کے لیے بیچتے تھے، کیونکہ ان کے دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بازو سے تیزی سے خون نکل رہا تھا، اس لیے رفیق وہاں قریبی بنے ہاسپٹل میں اسے لے کر چلا گیا۔ ہائے پڑی، اس نے ہاسپٹل میں قدم رکھا ہی تھا جب اس کی دوست رمشا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہائے رمشا، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک، تم بتاؤ حفصہ، آپ ہی کی شادی کیسی گزری؟ فینٹاسٹک، اور تم کیوں نہیں آئی تھی؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، ہاسپٹل، گھر، بچے، اس میں ٹائم ہی نہیں ملا، اوپر سے میرے بیٹے کو بخار ہو گیا، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ رمشا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر معذرت کی۔ اوکے، میں نے سوری ایکسیپٹ کر لی، لیکن میری شادی میں تو تمہیں آنا ہے اس وقت، میں یہ سب نہیں سنوں گی۔ پہلے تم اپنی شادی کا دن تو دکھاؤ، پھر دیکھنا سب سے پہلی مہمان تمہاری ہی ہوں گی میں۔ ڈاکٹر پریشا کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عرفان نے اس کے قریب آ کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ڈاکٹر، آپ کیسے ہیں؟ فائن، مجھے یہ فائل آپ کو دینی تھی۔ جو پیشنٹ 2 دن پہلے جہاں ایڈمٹ ہوئے تھے انہیں گولی لگی تھی اور وہ آپ کے پیشنٹ ہیں، اور جن کی فائل ہے مکمل تفصیل سے آگاہ کر کے وہ فائل سے تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشا نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ریڈ کی اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ پیشنٹ تھا۔ کیا حال ہے معتصم؟ عالم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ دکھ نہیں رہا؟ کیا حال ہے؟ میں بیمار نہیں ہوں، لیکن اس ہاسپٹل میں رہ کر میں ضرور بیمار ہو جاؤں گا۔ تو کس نے کہا تھا گولی کھانے کو؟ دل چاہ رہا، گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا تو اس لیے میں نے گولی کھا لی۔ معتصم نے گھور کے سے دیکھا۔ ہاں، اچھا چل، اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ دادا سائیں بھی تجھے بہت یاد کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سب پریشان ہیں۔ معتصم، ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی گھر والے تم سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے یہ کب کہا؟ عالم، میں جانتا ہوں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے پیار کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے بس تم مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے معصوم چہرہ بنا کے سے دیکھا جب کمرے میں کوئی داخل ہوگا۔ عالم پیچھے موجود صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ معتصم نے منہ بنا کر اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ اسے پتا تھا پھر کوئی ڈاکٹر آئی ہوگی اور وہ جب سے جہاں آیا تھا کتنی ڈاکٹر نرس اسے امپریس کرنے کی کوشش کر چکی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے معتصم شاہ کون ہے۔ وہ شاہ انڈسٹری کا مالک اور جمال شاہ کا پوتا تھا۔ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز سن کر معتصم نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آواز وہ پہچانتا تھا اور یہ چہرہ بھی وہی تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پریشا نے اس کے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ وہ شاید اسے پہچان نہیں پائی تھی، ایسا معتصم کو لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، معتصم نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ جب تک وہ وہاں رہی تھی معتصم کی نظروں کے حصار میں رہی تھی، جس سے اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔